सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, आजकल कुछ सिलसिला जारी है गुफ्तगू का, बात हो रही है कुछ महंगाई के हवाले से, और चाहते हुए ना चाहते हुए भी मौजू यही रहेगा। क्या करें, ये अवामी मसाइल हैं, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गुज़िश्ता रोज़ तक भी जो प्रोग्राम मैं देख रहा था, मौका मिल जाता है थोड़े बहुत प्रोग्राम्स देखने का, इस वक्त सियासी जो मामलात है उसके ऊपर ही बात हो रही है। जो खींचतानी का सिलसिला, जिसका कल भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू इसके ऊपर हुई है, जारी है। अदाद शुमार जो है वो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त वाकई जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा कशीदा नज़र आ रही है इकनॉमिक फ्रंट से, यानी कि जो मौशी सूरत हाल है वो कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसे अभी ख़बरों में भी हम दिखा रहे थे, कुछ देर पहले इसके बारे में बात भी हो रही थी, कि जो वफाकी काबीना का इजलास है, गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोसीडिंग्स होती रही हैं उसमें महंगाई के हवाले से बात होती रही। यानी इंटरनली इस मामले को समझा जा रहा है कि ये कितना मुश्किल हुकूमत के लिए हो सकता है। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात है कि जिस तरह के अदाद शुमार पेश किए जाते हैं, अब तो खैर इसके ऊपर भी बात हो रही है कि जो मुंतखब नुमाइंदे जिनको समझा जाता है वो ये प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो नंबर्स आपको पेश कर रही है ये ठीक नहीं है, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया जी चीनी की सप्लाई जो है वो बहाल हो गई है, इंपोर्ट कर ली है, वीट भी आ गया है, तो इसके बाद जो है वो प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में आ गई। अब ये कौन बात बता रहा है कि वीट आने के बाद जो है वो इंपोर्ट करने के बाद सूरत हाल बेहतर हो गई? देखिए, सप्लाई का इशू कभी भी नहीं था। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहाँ पे ख़ुद पैदा किया जाता है गंदम, वहाँ पे ये मसला नहीं है। मसला सिर्फ एक ही था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो एक आर्टिफिशियली एक शॉर्टेज जो है वो क्रिएट की गई और प्राइसेस को बढ़ाया गया। एक आम आदमी को बहुत अच्छे से ही बात समझ में आती है। हुकूमत क्योंकि नाकाम है, कोई रेगुलेशंस नहीं है और इन माफियाज़ के हाथों ब्लैकमेल होते आए हैं, चाहे बिजली तकसीम करने वाली कंपनी हो, इस तरह की माफियाज़ पूरी तरह से इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को जो है वो जकड़ रखा है। लेकिन हुकूमत बिल्कुल बेबस है, और कोई भी हुकूमत हो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती। बड़े साफ अल्फाजों में आपको बताता हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानता है कि माफियाज़ जो हैं वो हुकूमत की जो है वो मुट्ठी गर्म करते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल बेबस होते हैं, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और अपनी मनमानी से तमाम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा लिया जाता है, कीमतों को भी बढ़ा लिया जाता है, इंसेंटिव्स भी लिए जाते हैं, हर तरह के पक्ष को एंजॉय किया जाता है। तो ये सिलसिला जारी है, लेकिन कोई भी हुकूमत जो है इनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती। आई रिपीट कि ये हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत हो या पिछली कोई हुकूमत हो, वो इनके ख़िलाफ़ कभी भी कुछ नहीं कर सकेगी। और पार्लियामान में बैठे हुए लोग ये इन्हीं माफियाज़ का हिस्सा हैं, ये इन्हीं माफियाज़ का पार्ट हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से हमेशा जो है वो आपको कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नज़र नहीं आएगी। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है, ये कंडीशन है, वो आपके सामने है। तो सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत की तरजीहात में कितने ये मामलात शामिल हैं और कैसे इनको बेहतर बनाया जा सकता है, और क्या वाक़तन ये ब्यूरोक्रेसी की गलती है जिसकी वजह से मामला जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं, जो खींचतानी का सिलसिला जारी है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू आज की जाएगी। और जो कुछ इस पूरी दुनिया में हो रहा है, इसके ऊपर जो वफाकी हुकूमत है उसका क्या स्टैंड है, किस तरह स्टैंड लेगी, ख़ास तौर पे फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ, और उसके बाद क्या होने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके, इसके ऊपर आज हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही जो सिंध के मामलात हैं, सियासी सूरत हाल, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अभी जो सियासी गहमा गहमी है थोड़ी सी कम हो गई। ना बयानात का सिलसिला इस वक्त यहाँ पे जारी, ना किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ना वजाहत पेश की जा रही है। सवाल तो बहरहाल रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाता है कि सूबे की तरक्की के हवाले से क्या इक़दामात किए गए हैं, और साथ साथ शहर की तरक्की, जो सूबे का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, उसकी तरक्की के हवाले से क्या कुछ अब तक हुआ है। और ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से, जैसे पिछले प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कि जो कीमतों को कंट्रोल करना है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, तो इसके ऊपर ज़रूर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम इन सारे मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा फ़िज़ा ज़ीशान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं,
اور معاملات پر گفتگو کرتی ہیں. ہمارے ساتھ پروگرامز میں اکثر یہاں پر شریک ہوتی ہیں. ان کو آج ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ فضا فار بینگ ود اس آن دا شو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ ہمیں بذریعہ ٹیلی فون جوائن کریں گے. مسرت نیازی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, کچھ دیر بعد وہ بھی جوائن کر لیں گے. انہیں بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ فضا. فضا, یہ جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے, مہنگائی قابو کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک نظر آ رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ جیسے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کل اٹھائی گئی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کیونکہ اعداد و شمار ٹھیک طرح سے نہیں پیش کرتی, یہ ایک بڑی وجہ بنتا ہے جس کی وجہ سے پھر حکومت فیصلے نہیں کر پاتی. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر پائے گی, اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیونکہ اس سسٹم کو چلانے والے بنانے والے لوگ ہیں, پالیسی میکر ہیں. اور اسی طرح پچھلی حکومتوں میں بھی ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ حکومت کو ہمیشہ گمراہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو بہرحال اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی بھی ہوتی ہے, وزارت کی بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں. کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور کیوں اب تک چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا ہے, یہ سمجھائیے سر. جی تھینک یو, آپ نے موقع دیا مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سسٹمز جو بن چکے ہوئے ہیں, جو مافیا ہے, جو بیوروکریسی ہے, یہ اتنا ڈیپ روٹڈ خرابیاں پیدا کر چکا ہے کہ اس کے لیے جو ہماری حکومت جب سے آئی ہے اس کا اگر ہم وقت کا وہ دیکھیں ٹائم پیریڈ جو 2 سال کا ہے, تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس میں یہ بالکل ریفارمز ہو پاتے. لیکن ہم ایکچول ریفارمز چاہتے ہیں, اور نہ ہم نے کہیں پہ اربوں روپے ہم نے کسی کمپنیز میں ڈمپ کیے اور اس کے بعد کمپنیز ریز کی اور اس میں پیسہ چھوڑ دیا, نہ ہم نے کارپٹ کے نیچے گند کر کے کرنا تھا. ہم ایکچول تبدیلی چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے مشکلات آپ کو پتہ ہے زیادہ ہیں. میں بالکل اس بات کو مانتی ہوں کہ مہنگائی ہے, اور بالکل یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو عوام کو, جس کے فوری ریلیف دینا ممکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ جب ایک چیز کو جڑ سے ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اس میں چاہ رہے ہیں, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آپ تو ریئلائز کر سکتے ہیں, آپ اکانومی کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں, اور ہمارے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز تو بہتر ہو رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ میں ڈالر جو ہے وہ گرا ہے, اور پہلے آپ کو پتہ 168 پہ تھا, اور اب 160 to 161 پہ آیا ہوا ہے, جو کہ ترقی کی علامت ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایف بی آر نے اس دفعہ 1004 ارب روپیہ جمع کرا ہے, جو پہلی دفعہ ہوا ہے. اٹ از اے بگ چینج. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آپ کے ماشاءاللہ 50% سے اوپر اس وقت, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اور جیسے کہ 2 ارب ڈالر ریمیٹنسز آ رہے ہیں, جو کہ ملک کی ترقی کا ہی باعث بنیں گے. ہاں ابھی تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے, ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ امپروو کرے, لیکن میں مانتی ہوں کہ یہ چیزیں اس بات کو عوام کو, تو عام عوام کو ریلیف ابھی نہیں دے رہی, لیکن انشاءاللہ ضرور دیں گی. گندم کا جہاں تک تعلق ہے, امدادی پیکیج میں آپ کو پتہ ہے 200 روپے اس میں بڑھا دیے گئے, تو اس سے تھوڑا بہت فائدہ کسان کو, میں جانتی ہوں کہ عام افراد تک اتنا زیادہ نہیں پہنچ رہا, لیکن تھوڑا بہت ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی مشکلات تھیں, آپ کو پتہ ہے کل جیسی اسٹیٹمنٹ پی ایم صاحب نے بھی دی ہے کہ بیوروکریسی ہمارے راستے میں حائل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو ڈیل کرنا آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, تھرو ہو کر تھرو کرک, کسی طرح سے بھی ہم لوگ ان چیزوں کو انشاءاللہ درست کریں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں ان میں جو ریفارمز ہیں یہ پراپرلی لائی جائیں گی. انڈیکس آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں. ہاں البتہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ چینی کا ریٹ, نارمل اشیاء خورد و نوش کا ریٹ جو ہے وہ
بالکل کنٹرول میں آنا چاہیے. اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں. اس میں ہماری یہاں اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو سندھ حکومت کا زیادہ پارٹ ہے کہ وہ اس کو کنٹرول انہوں نے کرنے ہیں. ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو کراچی کے ہیں بالکل ہی از لوزنگ دا گیم, بیکاز ایک ایک چیز جو ہے اس کی قیمت جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ بالکل اس سے فرق وہاں پہ, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہر دکاندار اپنی مرضی سے ریٹ لگا رہا ہے. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سبزیوں کے ریٹ جو کہ موسمی چیز ہے, کہ اس کے ریٹ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو ہے نہیں, وہ تو یہیں پہ ہوگا نا. تو اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اس کو کنٹرول تو سندھ حکومت نے پروونشل گورنمنٹ نے کرنا, یہ ان کی مسائل زیادہ ہیں. رسپانسبلٹی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے. مسرت نیازی صاحبہ شاید ہمیں جوائن کر چکی ہیں. اچھا چلیں, کچھ دیر بعد وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. ان سے بھی اس بارے میں ضرور بات کروں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صوبائی حکومت کی جب زیادہ ذمہ داری اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ساری کی ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یقیناً اس کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے. اچھا جی, اب دوسری طرف یہ کہ اپوزیشن کا جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پی ڈی ایم کی شکل میں انہوں نے ایک الائنس بنایا اور حکومت کے اگینسٹ جلسے کرنا انہوں نے شروع کر دیے. کیا اسٹریٹجی آپ کے خیال میں ہوگی؟ دباؤ میں نظر آ رہے ہیں اس وقت حکومت کے جو لوگ ہیں, اور وہ اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ کیا خان صاحب کی ترجیحات میں چیز شامل ہے کہ اس سلسلے کو بھی روکا جائے؟ کیونکہ اس سے معاملات جو ہیں مزید الجھتے جا رہے ہیں, اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب عوامی مسائل پہ بات نہیں ہوگی, ان کے حل کے لیے اقدامات نہیں ہوں گے, تو پھر ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر ایک بات کا جواب دیں. ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ دیکھیں, یہ ہمارا ایک تو پولیٹیکل رائٹ بھی بنتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف ہو رہا ہے نا, حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں, اور اس میں جو وہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں اس کا جواب دینا بھی. جو ان کی جو یہ لوگ مل بیٹھ اکٹھے بیٹھے ہیں, اس کا آپ کو پتہ ہے 11 سال پہلے عمران خان نے خود اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ یہ لوگ اپنی دولت بچانے کے لیے یہ لوگ ایک نہ ایک دن اکٹھے ہوں گے, اور وہ اکٹھے ہوئے. اور ابھی بھی ان کا یہی مقصد ہے اکٹھے ہونے کا کہ انہوں نے اپنی کرپشن کا پیسہ بچانا ہے, جو کہ بالکل بھی نہیں بچے گا, کیونکہ ساری چیزیں کھل کھلا کے سامنے آئی ہوئی ہیں. جب یہ لوگ کراچی میں جلسہ کرتے ہیں, جب وہاں پہ عزیر بلوچ کے بینر ہمیں نظر آتے ہیں, جب وہاں پہ یہ بات اوپر بھی کراچی میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا, نیچے بھی کراچی میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا, اور یہ لوگ بولتے ہیں, اور یہ کراچی کے مسائل پہ بھی بات نہیں کرتے, تو پھر یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں وہاں کھڑے ہو کے اچکزئی صاحب یہ بولیں گے کہ اردو زبان کا کوئی اردو ہماری اپنی زبان نہیں ہے اور باقی نیٹو لینگویجز ہماری لینگویجز ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ انہوں نے وہ انتشار پھیلا رہے ہیں, لسانیت مطلب کو ہوا دے رہے ہیں, جو کہ بہت ہی میرا خیال میں ایک کرمنل ایکٹ ہے, نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی, دھاندلی کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. تو دھاندلی کے اوپر اگر آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اچکزئی صاحب نے جے یو آئی ایف کے کو ہرایا ہوا ہے, کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ دھاندلی ہے تو پھر پوری دھاندلی ہے نا, بولیں ٹھیک سے. تو جب آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جو کہتے ہیں کہ آزاد بلوچستان ہم نے بنانا ہے, تو آپ کس طرح کی چیزوں کو آپ پی ڈی ایم تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی انڈیا کا ایجنڈے کے تحت یہ پورے پاکستان میں اس وقت پھر رہے ہیں. جس طرح میں نوٹ کر رہی ہوں کہ یہ پورے اکتوبر کے مہینے میں جیسے بلاسٹ ہو رہے ہیں, جیسے پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے, کیا کہیں یہ سارا کچھ اکٹھا تو نہیں ہو رہا کیا؟ اور جیسے کہ انڈیا سے ادھر سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کے ڈسٹرکشن کریں گے, تو کیا یہ سارا کچھ کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی نظر آ رہی ہیں مجھے؟ تو یہ بڑی لمحہ فکر ہے. کیا کرے گورنمنٹ نے تو اسٹیٹمنٹس دینی ہے, ہم لوگوں کو تو بات تو ہم نے کرنی ہے. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی جو ملک سے بھاگا ہوا ہے اور ملک سے بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے, وہاں جا کے وہ کرپشن کے پیسے سے جو فلیٹ بنائے, جس کو کہ انہوں نے 2006 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدا ہے, جو ان کی بیگم مرحومہ نے کہا کہ 2000 میں وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ ہمارے فلیٹس ہیں. پھر 89 میں حسن نواز ان فلیٹس میں رہتے رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ہے نا, مطلب بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایک معجزہ ہے کہ پہلے فلیٹ
میں رہا جائے اور بعد میں اسے اون کیا جائے تو بہت عجیب بات ہے. تو ان فلیٹس میں وہ جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب تھے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں, اور وہاں جا کے مطلب اگر آپ میں دم ہے تو آپ واپس آئیں نا. اگر آپ اتنی بڑی ریولوشن کو چلانا چاہ رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ آپ چلا سکتے ہیں, تو آپ ملک میں واپس آئیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے. آپ کے خیال میں عدالتوں کا سامنا ضروری ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے, اور باقی معاملہ سزا ہے اس کو پورا کریں اور اس کے بعد پھر سیاست میں حصہ لیں, ایسا بالکل آپ کا آنا خیال ہے؟ چاہیے. یہ تو وہ سیکنڈ ایم کیو ایم کے جو ہمارے سابقہ تھے, جن کا نام بھی ہم لینا پسند بھی نہیں کرتے, مناسب بھی نہیں سمجھتے, یہ تو وہ بن گئے ہیں. تو ان کو واپس آنا پڑے گا. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے, میں اسی طرف آ رہا ہوں فضا, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اوپر بڑی بات ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہاتھ کے اشارے سے ایسے کرنا, کیا آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کو یہ تمام چیزیں زیب دیتی ہیں؟ اور اتنی بڑی عوام کی نمائندگی پرائم منسٹر کرتا ہے, ایک پورے ملک کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اپوزیشن ہو چاہے حکومت کے لوگ ہوں, کسی کے خلاف بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا زیب دیتا ہے. اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا, وائی سو, ایسا کیوں ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر ایک ایسے جگہ پہ کھڑے ہو کر بیان پرائم دینا؟ منسٹر جو ہمارے ہیں ان کا بے حد جذباتی لگا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. اور جب آپ اس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں نا جس میں آپ نے پیسہ بنانا ہے, جیسے بزنس وینچرز ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لیے یا نون لیگ کے لیے, اس طرح ہمارا تو ہے نہیں. ہمارا تو ایکچولی ایموشنل ایفیلیشن ملک کے ساتھ, پیٹریوٹزم, جب آپ اس طرح ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. آپ کا ہوتا ہے کہ مطلب اتنا انہوں نے ان کو لیوریج دیا تو وہ گئے نا ملک سے باہر, کہ انہوں نے اس وقت یہ غلط بیانی سے کام لیا کہ صحت خراب ہے اور آ جائیں گے واپس. ادھر وہ ریسٹورنٹس میں گھوم پھر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس طرح کی ایک موومنٹ شروع کر دی جو اینٹی پاکستانی. ٹھیک, چلے فضا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں, ہمیں جوائن کر چکی ہے. تھینک یو سو ویری مچ مسرت نیازی صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مسرت آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, میرے پاس یہاں پہ کیونکہ فلور پہ نہیں ہے اس پر, جی یہ زیادہ بہتر ہے. جو مسرت بات ہو رہی تھی کچھ مہنگائی کے حوالے سے, اب کیا سمجھتی ہیں کہ ساری کی ساری ذمہ داری وفاق پہ ڈال دینے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی یہاں پر فضا ذیشان صاحبہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ساری کی ساری ذمہ داری تو وفاق پر عائد نہیں کی جا سکتی. 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبے زیادہ خود مختار ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کرے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں فضا موجود ہے یا لیلا موجود ہے؟ فضا ذیشان. اچھا, فضا ذیشان. فضا نے جو کہا ہے کہ جی مہنگائی 18 امینڈمنٹ سے بعد ہے یا صوبے اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں, تو فضا صاحبہ سے میں صرف اتنا کہوں گی کہ فضا یہ جو پلان اور پالیسیز بنتی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر کوئی خرچ ہے تو وہ 18 امینڈمنٹ ہے, اور 18 امینڈمنٹ کا تو ویسے ہی تحریک انصاف کے پیٹ میں درد ہے کہ 18 امینڈمنٹ کیوں ہے. 18 امینڈمنٹ جو ہے نا صوبہ سندھ کے لیے, دیکھیں صوبہ سندھ کے اندر اگر ہماری گورنمنٹ تھی تو صوبہ سندھ کے لیے نہیں تھا, چاروں صوبوں کے لیے تھا کہ چاروں صوبے اپنی مرضی کے مطابق اپنی عوام پہ خرچ کر سکیں. دیکھیں یہ کنٹینر پہ چڑھ کر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب اگر مہنگائی ہو اور ڈالر بڑھے یا کسی قسم کی کرپشن ہو تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ چور میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ خان صاحب کے اپنے ہی الفاظ ہیں جو ان کے گلے میں پڑ رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں مہنگائی, آپ مجھے بتا دیں کہ صرف دوائی کو لے لیجئے, ایک غریب آدمی, یہ صحت کی بات کیا کرتے تھے, تو غریب آدمی جو ہے نا 500% جو ہے نا میڈیسن بڑھ گئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کیا لے گا, اور پھر ان کا نالائق ترین شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نے دوائیاں اس لیے مہنگی کر دی کہ عوام کی دسترس میں ہو. اور نالائق لوگوں, دسترس میں کیسے ہو سکتی ہے جب بندہ کوئی خرید ہی نہیں پائے گا, اس کی اپنی اوقات سے بڑھ جائے گی ایک چیز, تو وہ کیسے خریدے گا اور اپنا علاج کیسے کرے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ساری کی ساری کرپشن 70 سال پرانی ہے. 70 سال پرانی کو آپ چھوڑیے فی الوقت, ہم تو آپ کے بقول برے صحیح, خراب صحیح, ہم ایڈمٹ کر لیں جناب آپ ہی کی باتوں کو, ہم آپ ہی کی باتوں کو بڑا کر لیتے ہیں. آپ نے ان 22 مہینوں کے اندر کوئی ایک ریلیف عوام کو دیے کیا؟ گیس کی مد میں دی, وہی آپ کا نالائق
اسد عمر کہتا تھا کہ 45 روپے جو ہے نا پیٹرول ہونا چاہیے زیادہ ہو رہا ہے. تو کووڈ کے دوران بھی آپ کے نالائق لوگوں نے 15 روپے کم کیا, 10 روپے کم کیا. مسرت یہ نالائق پہ اتنا زور کیوں ہے یہ بتائیے. اس لیے کہ 22 کروڑ عوام جانتی ہے, کیونکہ کرپٹ تو کہہ نہیں سکتی ہیں ایکچولی نا, تو پھر کوئی نہ کوئی لفظ تو بولیں. دیکھیں میں نے تو کرپٹ کہہ دیا ہے, آپ نے سنا نہیں فضا, میں نے تو کہہ دیا ہے کہ جب مہنگائی بڑھے گی, یہ سب کچھ بڑھے گی تو وزیر اعظم کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. تو آپ بھی تو کہتی ہیں نا, آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے ثابت کیا فضا, مجھے بتائیں 22 مہینے کے اندر ادی فریال کو گرفتار کرتے ہیں. اس ریاست مدینہ میں ایک خاتون کو جو ہے نا عید کے چاند رات کو گرفتار کیا گیا. آپ چاند رات کو گرفتار کرتے ہیں, آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ سال سے زیادہ ہو گیا خورشید شاہ صاحب کو, آپ نے ان سے کیا ثابت کیا؟ آپ نے اتنی بیماری کے باوجود, کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے اداروں کا احترام کرتی ہے, آصف علی زرداری صاحب ہر دفعہ گئے, ان پہ آپ نے ایلیگیشنز ہی لگائے, اب تک ثابت کیا کیا؟ کبھی کہتے ہیں جی فالودہ آباد کے پاس سے پیسے نکلے, یہ سارے اگر پیسے نکلے ہیں تو IMF کا قرضہ دے دیجئے نا, وہ سارے پیسے ملا کے قرضے دے دیجئے. ہم آپ کی طرح باتیں نہیں کرتے کہ اگر IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا. ہم تو خودکشی کو دیکھ رہے ہیں نا کہ زبانی کلامی شرم کے مارے ہی صحیح کہہ دیں کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر میں گیا تو 70 سال سے زیادہ قرضہ تو آپ نے ان 22 ماہ میں لے لیا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو پھر نالائق کے اعظم نہ کہیں تو ہم کیا کہیں. اچھا مسرت, اب صفائی کا موقع دیتے ہیں, اب ذرا فضا ذیشان کو ذرا موقع دیا جائے, ان سے یہ پوچھا جائے جی اب ایلیگیشن جو انہوں نے لگائے ہیں, الفاظوں کا چناؤ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, لیکن جو ڈیلیور نہیں کر سکے گا, جس کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی, جو بچہ کلاس میں فیل ہو جائے گا, اس کو نالائق کہا جائے گا. اگر ساری صورتحال دیکھیں جیسی منظر کشی انہوں نے کی ہے, تو صورتحال کا مبیش ایسی ہی ہے کہ آپ کو معاشی چیلنجز بھی ہیں, IMF کے پاس بھی جانا پڑا, فیلئر بھی نظر آیا, یہ سب کچھ ہوا, تو اس طرح کی باتیں تو پھر ہوں گی. اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں جواب کا موقع دوں گا. مسرت آپ بھی لائن پہ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کچھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, اور ہمارے جو یہاں پہ مہمان ہیں وہ اپنی جماعتوں کا, اپنی پارٹیز کا دفاع کر رہے تھے. فضا ذیشان صاحبہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی, بلکہ سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ جو باتیں اب تک ہوئی ہیں, جو سوالات اپوزیشن اٹھاتی ہے, اس میں یہ چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ اب تک ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا ہارش ورڈ استعمال کر رہی ہیں, نالائق, اور یہ بہت فریکوینٹلی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ تاثر کیوں ملتا ہے, اس بارے میں ذرا بتائیے. اصل میں بیچارے ڈرے ہوئے ہیں, اور ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے پیسے تو بچنے نہیں ہیں, تو ہم اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ابھی تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا عام آدمی تک فوائد جو حکومت جس طرح کی پالیسیز لے کے آئی ہے, تو ہم کم از کم چلو نالائق ہی کہہ دیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ آپ کے جو ہیں اکنامک انڈیکیٹرز بالکل ٹھیک چیزوں کو آپ بہت اچھی ڈائریکشن میں بتا رہے ہیں, لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, مان لیا عمران خان کے مثلا چینی کو لے لیں, چینی جو ہے ہماری حکومت میں مہنگی ہو گئی ہے, مان لیا ہم لوگ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, پر میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان کی تو کوئی شوگر مل نہیں ہے, شوگر مل تو 70% نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, بلکہ زرداری صاحب کی تو بہت ساری شوگر ملز ہیں. اس میں ان کے نام اگر میں لینا شروع کریں, انصاری شوگر مل, سکرنڈ شوگر مل, پنجیریو, پتہ نہیں وہ کیا کیا نام ہے ان کے, پھر اس میں انور مجید کی نوڈیرو شوگر ملز آ جاتی ہے. تقریباً 70% شوگر ملز جو ہیں وہ ہماری نون لیگ اور پی پی پی. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنے ہمدرد ہیں تو 55 روپیز کلو پہ بیچنا شروع کر دیں نا. اگر آپ کو اتنی زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ تو جدی پشتی رئیس, مطلب جدی پشتی تو نہیں کہوں گی,
हैं तो ये माशाल्लाह बेम्बिनो सिनेमा के मालिक ही थे, उसके बाद इन्होंने ये हुकूमत ये इतनी ज़्यादा शुगर मिलें अपनी कर ली, कई लोगों से हथियार ली शुगर मिल्स, और इस तरह करके इन्होंने अपना जायदाद बनाई। तो कम से कम 55 रुपए किलो चीनी ही बेचना शुरू कर दें, मैं इनसे ये कहूँगी। और मतलब इमरान खान का तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आप ये देखें, मुझे हंसी आती है, बिलावल जरदारी साहब उधर जाके गिलगित बल्तिस्तान में ये बोलते हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे। भाई आपकी 12 साल से जहाँ हुकूमत है, आपने उसको क्या किया? उसका तो आपने हशर नशर किया हुआ है। आप क्या मिसाल दिखा रहे हैं कि हाँ हमने सिंध को तो बहुत खूबसूरत बना दिया, अब आपको भी हम जबरदस्त कर देंगे गिलगित बल्तिस्तान को। तो यहाँ पे तो देखिए 75% कंटेमिनेटेड वाटर सिंध की आवाम पी रही है। कराची का जो हाल, मोर देन एक्चुअली, और कराची का जो हाल है वो सब आपके सामने है। दे कांट टॉक एनीथिंग लाइक दैट। नालायक कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता हमें तो पता है कि एक्चुअल ग्राउंड्स पे क्या है और कितनी करप्शन है, किस लेवल का। अब ये बल्दियात जो हैं जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और वो भी ना उसकी पावर देते हैं, ना वो चाहते हैं, ऐसे जैसे कराची की कोई दुश्मनी कराची से निकाल रहे हैं स्पेशली, कि ये लोग चाहते हैं कि कराची ना ही ठीक हो, वहाँ की आवाम तड़पते रहें। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मुझे पता चल रहा था कि मतलब कराची कहते इतना बड़ा सिटी है, तो माड़ीपुर में ऐसी जगह जहाँ पे औरतें बेचारी जाके पानी लेके आती हैं दूर से, कि गंदा पानी इनको अवेलेबल। तो ये क्या है? आप कहते हैं कि आपकी, चलो हम तो बहुत नालायक हैं, हमारे अंदर तो कोई वो नहीं है, खूबी ही नहीं है आपके मुतालिक, क्योंकि हम ना तो पैसा बनाते हैं, ना हम बंदर बांट करते हैं पैसे की, आपको हम इसलिए नहीं पसंद है बेसिकली। तो आप कम से कम अपनी तो बता दें परफॉर्मेंस। आप NICVD के जो आपने NGO की मदद से चला ली, उसके अलावा आप मुझे कोई एक इदारा बता दें। और आप अगर कहते हैं आपको नमल यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती है, आपको शौकत खानम नजर नहीं आता, आपको नहीं पता नमल यूनिवर्सिटी के अब जो इनॉग्रेशन हुई है तो उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्चेज होंगी, और एग्रीकल्चर इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, और इससे पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो हम तो देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम और उस पे ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी एक्चुअली में भी हमारी ना हमारा विजन अलग है, इन लोगों का विजन अलग है, ये मसला है मेरा। स्लोली और ग्रेजुअली आप समझती हैं कि इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे, और इसकी जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसकी रूट कॉज के ऊपर ये काम करें। मुसरत, आप ये आपने बात फिजा की सुनी, उन्होंने कहा कि ये बात तो दुरुस्त है कि शुगर मिल्स जो हैं वो ज़्यादा अपोजिशन ओन करती है, प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है। आप क्या कहेंगे, इसको कैसे दिफा करेंगे? मैंने यासरीन की बातों को सुन लिया। जो नालायक लोग होते हैं ना, वो नालायक ही रहते हैं, वो हमेशा चीटिंग, और करप्ट लोग करप्ट ही होते हैं। ठीक है, आप बार बार एक गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, और आप चाह रही हैं कि मैं चुप रहा हूँ इस बात पे। नालायक कौन है? आप जैसे लोग जिनको शर्म नहीं आती कि पूरे सिंध में आप लोगों ने तबाही बर्बादी कर दी, आप होते कौन है नालायक कहने वाले? अच्छा फिजा जरा जवाब ले लें। जी जी, अच्छा मैं इस बात को मिर्चें लग जाती है आपको। जी जी, देखिए मैं बताऊं, देखिए इन लोगों को जब तकलीफ होती है, दो बातें कहते हैं। एक, इनकी भाभी माँ का नाम लेते हैं तो उनको तकलीफ होती है, और शुगर मिल्स का बता देना। शुगर की मैं तो ये कह रही हूँ कि बीबी आपकी 55 किलो आप लोग बिकवाना शुरू कर देना, भाभी से नीचे उतरे अब आप। बीबी मैं आपकी बातों की पाबंद नहीं हूँ, मैं एंकर की बातों नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब ले लें फिजा से। बीबी मैं आपकी बातों की पाबंद नहीं हूँ, मैं जवाब दूंगी। ज्यादा बोलने वाला झूठा इंसान होता है, और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोले तो ऐसा। देखिए एक बात उन्होंने कही कि शुगर ना, इन नाअहल लोगों ने जब वो अपनी पार्टी को लेकर आए, जो सिलेक्टेड आए, जो नाअहल आए, जो निकम्मे आए, हमने तो जब शुगर इनको मिल रही थी, पाकिस्तान के लोगों को 50 और 52 रुपीस केजी मिल रही थी, ठीक है। इन लोगों ने 117 और 115 पे पहुंचा दी, और जब खान साहब किसी चीज का जो है ना नोटिस ले लेते हैं, वो तो वैसे इतनी नायाब हो जाती है कि उसका मिलना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। आपको आटा जब मिला तो तकरीबन 38-40 रुपीस पर केजी था। अब जो है ना इन नाहल और निकम्मे लोगों की वजह से 70 रुपीस को वो छू गया, क्योंकि इसका भी जो है ना खान साहब ने नोटिस ले लिया। फिर दूसरी ये बात बता रही थी, कह रही थी मोहतरमा कि जी इसमें गिलगित बल्तिस्तान में मेरा चेयरमैन बड़े बड़े दावे कर रहा है, और बीबी दावे ना नहीं किए। आटे पे सब्सिडी देने वाली गिलगित बल्तिस्तान को ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, सूबा डिक्लेयर करने वाली गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। आपकी तरह आपने कहा था कि हम जो है ना पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा अलग बनाएंगे, उसके ऊपर तो अभी तक आपने बात नहीं की। आपने कहा कि हम जो है ना
KPK के अंदर जो है ना सुबह हजारा बनाएंगे, उस पर तो अभी तक बात नहीं की। ये बात करती है थर की, ये बात करती है थर की। मेरा ताल्लुक मियांवाली से है और ये मोहतरमा सुन ले, मैं उसी गांव की हूँ। तो ये कह रही है ना खवातीन सिंध के अंदर पानी भर के लाती हैं, और बीबी आप किधर बैठी हुई हैं, आप पहले कराची को और पूरा पाकिस्तान तो बता दें तो मैं आपको बताऊं क्या है। मियांवाली के अंदर अब भी तालाबों के अंदर बारिश का पानी खड़ा होता है और वहां से लोग पानी भर के ले जाते हैं। कहाँ बैठी हुई हैं, बात करती है थर की। थर के अंदर थर नहीं, मैं कराची की बात कर रही हूँ। थर के अंदर कराची की बात कर रही है। मैंने थर की बात नहीं की, आप मैं कराची की बात कर रही हूँ। कराची और मियांवाली में काफी ज्यादा फर्क है। लेट हर रिस्पॉन्ड, लेट हर रिस्पॉन्ड। यस, मेरी बात नहीं सुनो, जी जी जी, आप भी बात नहीं कर पाऊंगी। जी जी, बात अपनी मुकम्मल करें। देखिए बात सुने, इनके अंदर क्योंकि पेशेंट नहीं है ना यासिर, असला इनके साथ यही है सारा प्रॉब्लम, यही इनके साथ। जी आप जी, बात करती है ना, आप बात करें किसी भी टॉपिक पे बात करें, आप मुझे बता दें, कह रही है कराची के अंदर NICVD क्या शौकत खानों में। देखिए शौकत खानम के लिए पूरी दुनिया ने दिया कि ये फलाई इदारा है। आपने 7 सालों के अंदर KP के अंदर कोई स्कूल गवर्नमेंट बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की बना दी, कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट का बना दिया, कोई ऐसा काम किया तो आप भड़के मारे। आपके पास वही जो है ना मियां निसार साहब जाते थे जो सबका चीफ जस्टिस यस, ठीक है ना, वो जाते थे, वो कहते थे यहाँ तो जानवरों का इलाज नहीं होता, और वही जो है ना JPMC में आते हैं और 1 लाख का चेक निकाल के देते हैं। तो इस चीज को कंपैरिजन करें ना, आप कहते हो कि नहीं वह NICVD क्या है, ठीक है, क्या वो तहरीके इंसाफ का कारनामा है। आप JPMC के अंदर और सिविल के अंदर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट के अंदर जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है और यहाँ दिल का जो मरीज है, यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इलाज हो रहा है कैंसर का, क्या वो KP के अंदर ये सहूलतें हैं? ये ना करें, एलिगेशन ना लगाएं, आप काम करें। आप जैसे आपके नालायक वजीर आजम को मेरे चेयरमैन ने कहा था कि आप वजीर आजम बने, क्योंकि वो वजीर आजम है ही नहीं, क्योंकि उनको तो वजीर आजम होने का बीवी बताती है कि आप वजीर आजम हो। तो जब इन जिनको पता ही ना हो तो उन्हें कहा गया था कि आप कोविड के दरमियान भी कहा था कि आप वजीर आजम बने, हम आपका साथ देते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं है, सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उन्हें आवाम की परवाह नहीं होती है, आवाम की परवाह। अच्छा, मैं क्या करेंगे, ठीक है, ये कह रही है ना शुगर मिल, शुगर, एक मिनट क्वेश्चन है, जी जी जी, शुगर मिल ज्यादा है, वो भाई ज्यादा है, तो जिनकी शुगर मिल थी तो उनको तो आपने जहांगीर तरीन साहब को तो NRO दे के आपने भगा दिया, क्योंकि वो आपके ATM मशीन से आपने उन्हें तो भगा दिया। दूसरी बात मेरी बहन कह रही है कि इनके पास बैंबिनो स्टेनमा था। यही जहालत की निशानी है कि 60 और 65 के दौर के अंदर 2 चीजें मशहूर थी, एक स्टेनमा और एक ट्रांसपोर्टर। ये रूस के बिजनेस से इनको इतना ही नहीं पता, तो मैं इनके साथ क्या बात करूंगी। ठीक है, मैं फिजा से इसका जवाब लूँगा। फिजा, बड़े सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं, अब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? वफाकी हुकूमत की बहरहाल जिम्मेदारी है, उसके पास कुल इख्तियार होता है। ये बात ठीक है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, ज़्यादा बाइख्तियार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ वफाकी हुकूमत को भी पूरी करनी होंगी। क्या ये मामला इससे कभी आगे बढ़ सकेगा कि महज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहेंगे? क्या समझती हैं? देखिए बात सुने, ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि मुसरत ने भी निशानदही कर दी ना, उन्होंने कहा अगर आप सिंध को, अगर वो कहती हैं कि सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी डेवलपमेंट हुई, पंजाब में कौन सी डेवलपमेंट हुई, दीगर सूबों में कौन सी? पंजाब की भी सूरत हाल और KP के भी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है सिंध की निस्बत। ये तो सारी आवाम जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है, ये इट्स अ नोन फैक्ट। और दूसरी बात ये है कि मैं जानती हूँ कि ये खैर से पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है, लेकिन गलत बात कर कर के हर वक्त ये बात कर कर के कि जी नहीं नालायक हैं, और ये करके आप खुद दूसरे को दावत दे रहे हैं इस बात की कि हम भी फिर बात करें, हम भी फिर आपके बारे में, हम भी फिर ये कहें कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का अभी तक कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया। हाँ, आप उस मामले में तो कुछ नहीं बोलते, ना आपकी जुबान खुलती है उस बारे में, तो बातें इस तरह की ना किया करें ना, बातें उसके ऊपर हाँ जरूर करें, परफॉर्मेंस पे जरूर करें, हम भी आपकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। अब आप ये क्यों दरम्यान में बोल रही हैं?
اچھا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب تو جوڈیس میٹر ہے اور یہ عدالت میں ہے آلریڈی. تو بات جی یہ جی ہے جی جی مسرت میں نے اس کو وہ ہائی ہمیں لائٹ بھی کیا. پتہ ہے یس کہ اندر کیا معاملات ہیں, اس بارے میں نہ باتیں کیا کریں. بات یہ ہے کہ اصل بات اصولی بات کرنی چاہیے. آپ کی حکومت جو ہے اس نے, آپ لوگ اب اس وقت جو پی ڈی ایم کے جلسے کر رہے ہیں, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو این آر او دے دیں, آپ لوگوں کی جو کرپشن ہے اس کا پیسہ معاف کر دیں. وہ تو ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ, وہ تو کرنے کے لیے آئے ہی نہیں. ہمارا تو مینڈیٹ یہ نہیں تھا جب ہم حکومت میں آئے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم ایکسپیرینس نہیں تھے, ٹھیک ہے کہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن نیت صاف ہے. اور اس میں آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے باقی چیزیں درست ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں عام عوام کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. عام لوگ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کی, جس طرح پہلے یہاں پہ ہوتا تھا وہاں عام اداروں میں. اب میں دیکھتی ہوں جیسے میری بہن نے بولا کہ جی ادھر کے پی کے میں یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ایک آپ سرکاری ڈسپینسریز میں جا کے دیکھیں تو کیا حالت, جس 18th امینڈمنٹ کی آپ بات کریں اس کے تحت فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ چائلڈ ابیوز کیسز ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, پورے پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن جو چائلڈ ابیوز کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب اس کا ڈی این اے لیا جاتا ہے تو اس کی 75,000 صرف اس کی, میں نے ایک خود اس کو ہینڈل کیا تھا, تو 75,000 اس کے ٹیسٹ کی پیسے تھے. چارجز وہ ہیں. ایک عام عورت کیسے دے سکتی, جو حکومت کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی, انڈر 18th امینڈمنٹ, وہ بھی پے نہیں کیا جاتا. تو جو آپ کو اگر رائٹس دے دیے گئے ہیں تو آپ اس کو تو کم از کم پورا کریں نا. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. پھر یہ کہ اسپیڈی جسٹس نہیں دلایا جاتا, یہ بھی ہمیں ذمہ داری بنتی ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ آنر کلنگ کے سندھ میں کیسز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو مسائل بے بہا مسائل ہیں, جس کا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے حل کریں چیزوں کو. لیکن یہاں پہ تو مطلب یہی ہے کہ ان کو نہیں آنے, کیونکہ یہ پیسہ ان لوگوں کا واپس نیشنل ایکسچیکر میں ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ لوٹا گیا تھا پیسہ. تو ہم ان کے خلاف کھڑے. ان کا مسئلہ صرف یہ, اگر یہ کہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں, ان میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, لیکن وہ اگر مسئلہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ, تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسرت سے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. مسرت یہ فرمائیے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ابھی حکومت کا بڑا موقف جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ بھی اب شاید یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد یا الائنس ہے یہ خالصتاً مہنگائی کے حوالے سے تو نہیں ہے. ہاں کہیں نہ کہیں بات ضرور ہوئی ہے, لیکن لوگ اب بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ایجنڈا یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کروانے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے یا ان سے استعفوں کا مطالبہ کیا جائے. وہ چیز تو نظر نہیں آتی, لیکن جیسے حکومت بار بار یہ بات دہرا رہی ہے کہ یہ کرپشن کیسز ختم کروانے کے لیے ایفرٹ زیادہ لگ رہی ہے. کیا کہیں گی, اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیے, میں پی ڈی ایم کے سلسلے میں یا پھر کسی اور پارٹی کا نہ میں ایجنڈا یا میں کوئی بیان کروں گی, میں اپنی پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے, مناسب. ٹھیک ہے نا. دیکھیں, فرسٹ ڈے جب میرے چیئرمین نے کہا, تب میرے چیئرمین نے جہاں جہاں جلسہ ہوا مہنگائی سے جو متاثر عوام ہے ان کی بات کی, اور بالکل اس کا ایجنڈا یہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو جلسے پی ڈی ایم کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے اکٹھے ہو کر, بھائی جمہوریت ہے, جمہوریت کا حسن ہے. اکٹھے کر رہے ہیں یا الگ کر رہے ہیں عوام کے لیے, کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا چھوڑو, کس نے کہا ہے آپ کو چھوڑو, کس نے ریلیف مانگا ہے؟ ہم جو ہے نا حلیمہ خان نہیں ہے جس کو این آر او دیا, ہم جہانگیر ترین نہیں ہے جس سے این آر او دیا, ہم حلیم خان نہیں ہے جس سے این آر او دیا. خود ہیلی کاپٹر کیس میں عمران خان کا این آر او, بلین ٹی کا کہاں گیا, فورن فنڈنگ کہاں گئی, ٹی آر ٹی جو پاکستان کا سب سے بڑا کرپشن اسٹینڈرڈ ہے اس کا این آر او, شوگر کا این آر او, آٹے کا این آر او. ہمیں یہ چیزیں تو نہیں چاہیے. یہ تو ساری این آر او عوام بھی دیکھ رہی ہے, ایک ہر عقل رکھنے والا شخص دیکھ رہا ہے کہ این آر او بل کس کو رہا ہے. آپ نام لینا, آپ کی منہ میں زبان نہیں ہے, آپ نام لے کون این آر او آپ سے مانگ رہا ہے. ہم آپ کو بڑھ کر کے کہتے ہیں, ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہتے ہیں, نام لینا. پھر وہی ایک رٹا رٹایا جملہ این آر او, این آر او. دوسرا, میری بہن فرما رہی ہے کہ جلسے, مجھے بتائیں کہ ہمارے جلسوں سے, ہماری چیزوں سے تو آپ کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. 126 دن کا جو دھرنا تھا, بلکہ میں اس کو دھرنا نہیں کہوں گی, اسے کنسرٹ کہوں گی, اسے ناچ گانے کی محفل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں اگر تھی تو ٹھیک تھا. آپ کا چائنا کا صدر آ رہا ہے وہ غلط ہے, آپ نے پورے
लोगों को यरगमाल बनाया हुआ, टीवी पर हमले आप कर रहे हैं, असम्बली पर हमले आप कर रहे हैं, और आपका चपड़ासी, जिसको कहते थे चपड़ासी कोई नहीं रखेगा, वो कहता था जला दो, गिरा दो, फलां कर दो, और यही नालायक वजीर आजम उसको कंटेनर पे बिजली के बिल जलाया करता था कि मैं जलाने लगा हूँ, अपना बिजली का बिल नहीं देना। मुझे ये सिविल नाफरमानी में नहीं आता कि आपकी पार्टी या दीगर जमातें ये सब कुछ कर रही हैं। बस मुसरत, मैं आखिरी, मेरे पास क्योंकि मिनट है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ और फिर उसके बाद क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी, ये सारी चीज़ें जिसकी अभी आपने निशानदाही की कि एहतजाज भी है और ये सब कुछ हो रहा है, तो माजी में भी होता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक बल्कि तारीख़ी धरना दिया जिसका भी उन्होंने तस्करा कर दिया कि ये सब कुछ उस वक्त भी तो हो रहा था। बिजली के बिल तो उस वक्त भी जलाए जा रहे थे कि निर्ख अगर बढ़ जाते हैं, ये भी कहा जाता था कि वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। उनको ऐसे थोड़ी है कि हमने कोई उसमें रोका हुआ, वो कर रहे हैं अपने, और बिल्कुल उनको हम लोगों ने इजाजत भी दी हुई है, और वो लोग हर जगह जा के कर रहे हैं, यहाँ तक कि एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं। तो हम तो इस बात पे भी नहीं कुछ कह रहे, इस बात पे हमें तकलीफ जरूर है कि एंटी पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स वहाँ लोग खड़े होके दे रहे हैं, वहाँ की लीडरशिप खड़े होके दे रही है, जो इंतहाई काबिल एतराज़ बात है। इस बात पे तकलीफ है। एनआरओ का तस्करा बार बार इनकी होता बातें है। रहने देखिए, पीछे की बातें होती है और इनको आगे मुंह पे ये बोलते हैं आगे, लेकिन ये कि हकीकत तो यही है ना, आपको पता है इस बात का। तो पीडीएम में पाकिस्तान मुखालिफ मैं जानने की कोशिश करूंगा। और वो एंटी पाकिस्तानी, वो चाहते हैं कि इमरान खान को, हुकूमत को कमजोर किया जाए, इंडिया के साथ खड़े होना चाहते हैं ये लोग। हकीकत तो ये बात है, हमें तो यही नजर आता है। अच्छा, तासुर ये मिलता है। मोदी के लिए दुआएं, तो आपका जो है ना चेयरमैन मांग रहा था, मोदी का यार तो आप लोगों के साथ खड़ा है ना इस वक्त, तो चले। तो एक ही बात है, आप लोग एक दूसरे का पहले पेट फाड़ने को फिर रहे थे एक दूसरे को, और आप आज एक पेज पे खड़े हैं। सारे डाकू इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली बात यही है। मुसरत, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुसरत नियाज़ी साहिब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी और फ़िज़ा ज़ीशान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी, और दोनों ने खुलकर जो है अपने ख़यालात का इजहार किया, एक दूसरे की पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से बात भी की, दिफा भी किया अपनी पार्टीज़ का। और सवाल फिर वही है कि मसाइल को कैसे हल किया जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, माजी में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, एहतजाज भी थे, धरने भी थे, सब कुछ था, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जाएगा, और ये सिलसिला जो इल्ज़ामात का है ये कब तक लगता रहेगा। बहरहाल जी, देख रहे हैं, तामुल के साथ सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि इस मामले को समझा जाए कि कौन कितना संजीदा है और मामलात को हल करने की अहलियत रखता है। सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद होंगे, स्केड्यूल गेस्ट होंगे, और उनसे हम बात करेंगे। तो ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ एक्जिमा के हवाले से, और डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे इन तमाम मामलात पर, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जल्द की हिफाजत कैसे की जा सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी, अभी फरमाइए कि आपने जैसे इक़साम बताई कि इसकी एक्जिमा की क्या है, किस तरह जो है वो इससे बचा जा सकता है, अद्वियात भी आपने इसके बारे में बताई हैं। सर्दियों के मौसम में और जो दीगर अमराज हैं जल्द के हवाले से ख़ास तौर पे कैसे बचा जा सकता है, मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी गुफ्तगू। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और मैं फिर यही कहूँगा कि K21 के थ्रू जो होम्योपैथिक को फ़रोग़ मिल रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी और चैनल पे इस कदर होम्योपैथिक को फ़रोग़ जो है वो मिला होगा। और यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, क्योंकि हमें थर्ड ड्रॉ पे लगाया गया हुआ है, यानी होम्योपैथिक तरीका इलाज को एक ऐसा तरीका इलाज है जो थर्ड ड्रॉ पे कर दिया, यानी दीवार से लगा दिया गया है। और जब लोग हार जाते हैं और जब लोग बिल्कुल उम्मीदें तोड़ देते हैं, तो उन्हें एक ही तरीका इलाज याद आता है, और वो होता है
ہومیوپیتھک. ٹھیک ہے. اور وہ جب ٹوٹ کر جب ہی آتے ہیں جب سارے برے معاملات سے گزر چکے ہوتے ہیں تو اچھے کے لیے ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں. لیکن میں ان ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو بھی سلام پیش کروں گا کہ جو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا, بلو برڈ ہومیو ڈاکٹر آرگنائزیشن جو ہے, اس کے لیے ہم نے ایک ٹریننگ سینٹر کھولا ہے جو ہے وہ خضر ہومیوپیتھک کے نام سے, اور اس میں ہم نئے ڈاکٹر جو بن رہے ہوتے ہیں اور جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پہ, تاکہ ہومیوپیتھک کو بہت ہی اچھے طریقے سے وہ سیکھ سکیں اور علاماتی طور پر ہومیوپیتھک کو جان سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھک کا جو طریقہ علاج ہے اس کو عام کر سکیں. اب ہم جہاں تک اسکن کی بات ہے اور اسکن کے حوالے سے بات ہے, میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ لوگ اکثر طور پہ اسکن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جبکہ معاملہ اندرونی ہوتا ہے. سائن اور سمٹم, سائن یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی, لیکن سمٹم یہ ہے کہ اندر کچھ خرابی موجود ہے. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ اسکن گفتگو کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسکن آپ سے بات کرتی ہے کہ اندر میرے پرابلم ہو رہی ہے, آپ اس کو سالو اس سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی, کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں, کریم لگا رہے ہیں, جیل لگا رہے ہیں. اچھا, ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. میں ابراہیم بات کر رہا ہوں, ملیر ہاٹ سے, کراچی. جی فرمائیے. جی, وہ میری وائف کو شوگر اصل میں ہے, ہائی شوگر ہے, جو جس کی وجہ سے تو اس کے لیے پوچھنا ہے کہ کیا مطلب کوئی میڈیسن اور یا کوئی احتیاط بتائیں. اچھا, بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے ان کو؟ نہیں, بلڈ پریشر کا نہیں, صرف شوگر ہے. شوگر کتنی رہتی ہے, فاسٹنگ کتنی ہے, رینڈم کتنی ہے؟ یعنی جو فاسٹنگ جو ہے وہ 190 سے اوپر جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو رینڈم ہے وہ 345 350. اچھا, ان کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر 52 ہے. اچھا, 52 سال کی ہیں یہ. ٹھیک ہے, میں ضرور میں ابھی آپ کو دوا بتا دیتا ہوں. جی. اچھا, یہ بہت کامن تو شوگر ہمارے یہاں کامن ہے. انشاءاللہ موقع لگا تو اس کے اوپر تو بالکل اس کے اوپر تو بڑی طویل گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ شوگر ہمارے یہاں ایک بالکل اسی طرح ہو گیا جیسے سالن کے ساتھ روٹی ہو گئی ہے کہ ہر چوتھا بندہ شوگر کا شکار ہے, اور اس کی بڑی وجہ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, پھر انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ پروگرام ابھی کچھ تجویز کریں گے کب رکھنا ہے ہم نے. اچھا جی, ان کے لیے دوا ہمارے پاس جو موجود ہے جو یہ کر سکتی ہیں, جو چرائتا کے نام سے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے. دن میں 3 مرتبہ 25 سے 30 قطرے آدھے گلاس ٹھنڈے پانی میں, ہلکا سا ٹھنڈا پانی میں ڈال کر استعمال کریں. اور سرکے کا جو ہے, سرکے والی پیاز لے لیں, سرکے والی مرچیں لے لیں, اس کا استعمال جو ہے اپنی غذا میں کرنا شروع کریں. سب سے بہترین, اس کے علاوہ سب سے بہترین اور عمدہ والتین والزیتون وطور سینین, یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے زیتون کی, اور زیتون کے اس کے زیتون کا استعمال یہ ہوگا, زیتون کا جو پھل ہے وہ اگر آپ 3 پھل روزانہ صبح زیتون کے کھا لیں تو اس سے بھی شوگر آپ کی جو ہے بہت زیادہ کنٹرول ہوگی. اسی سورہ میں, سورہ 3 میں اللہ کریم فرما رہے ہیں, جہاں پہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات اگلی آیتوں میں پروردگار عالم کرتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور جب انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں چوڑا ہو جاتا ہے نا کہ اوہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا خوبصورت بنا دیا, ہماری تخلیق کی کیا بات ہو گئی, ہم تو سب سے پیارے ہو گئے, سب سے لائق دلارے ہو گئے, ہم تو جو ہے اشرف المخلوقات ہو گئے. تو کیا فرما رہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی ایک طرف تو کہا کہ ہم نے تمہیں بڑا پیارا بنایا, مفہوم ہے اس آیت کا کہ ہم نے تمہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے, بڑی تخلیق تمہاری بڑی عمدہ کی ہے, تمہارے پور ہم نے بڑے عمدہ طریقے سے بنائے, تمہارا پوری اسٹرکچر ہم نے تمہارا بہت اچھا بنایا. آگے فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, مفہوم ہے اس آیت کا کہ واپس پلٹ ڈالے جاؤ گے اس حالت میں کہ جس میں تم پیدا کیے گئے تھے. یعنی وہی جب آپ 60 اور 70 سال کی عمر میں آتے ہیں تو وہی بچوں والی آپ کی عادت, بچوں والی آپ کی موومنٹ ہو جاتی ہے کہ وہی چڑچڑا پن, وہی غصہ, وہی بیماریاں, وہی گودوں میں رہنا, وہ اٹھ نہ سکنا, چل نہ سکنا. تو یہ اللہ رب العالمین نے بڑا نظام رکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک جوڑ ہے. اور پورے قرآن میں اگر کوئی بھی سورہ, کوئی بھی آیت دی گئی ہے
تو اس کی اگلی سورہ اور اگلی آیت اس کا آنسر ہوتی ہے. اور ہم اس چیز کو اگر سمجھیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو شاید ہم ان معاملوں سے بہت آسانی سے جو ہے نبٹ بھی سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں جی. اور ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل تبدیل کرنا پڑے گا. یہاں سے اسٹریس سے باہر آنا پڑے گا. اسٹریس اور تناؤ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی ہے اور اس کو انشاءاللہ آگے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے دیگر امراض جنم لے رہے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کالر ہیں انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد یاسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے یاسین صاحب. میرا ایک بیٹا ہے 7 سال کا ہے. اس کا جو ہے نا گردن نہیں رک رہی ہے اور کمر کی ہڈی بھی مکمل نہیں ہے اور بول بھی نہیں پاتا ہے, چلاتا رہتا ہے. اچھا. تو اس کے بارے میں دوائی کا میں پوچھتا تھا. میں نے علاج CT اسکین بھی کرایا ہے, MRI بھی کرایا ہے دماغ کا. تو ڈاکٹر ڈاؤ میں کروایا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا جو ہے نا مغز جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے. اچھا. ہاں وہ 8 مہینے کچھ کی پیدائش ہے اس کی. ابھی 7.5-8 سال کا ہو گیا ہے. بس لیٹا رہتا ہے اس پہ بستر پہ, بولتا بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا معلومات لیں. چلیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں, اللہ خیر رکھے. جی. سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا ہماری فیوریٹ اور ہماری ہر دل عزیز اور ہماری بہت پیاری میڈیسن ریکسروبیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ریکسروبیا کا استعمال جو ہے اس بچے کو کرائیں تو میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو دوا ہے یہ بہت اچھا پروسیس دے گی اس بچے کو. اور جو انکمپلیٹ مائنڈ ہے یعنی کہ مکمل طور پر مکمل تکمیل نہیں ہو سکی ہے دماغ کی, وہ مکمل طور پر ہوگی اور اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلکیریا فاس جو ہے وہ 6x میں استعمال کرائیں. کم سے کم 1 سال تک یا 6 مہینے تک استعمال کرائیں. انشاءاللہ محترم آپ کا بیٹا چلنے پھرنے بھی لگے گا, گفتگو بھی کرے گا, چیخنا چلانا بھی نارمل کرے گا, کیونکہ CP چائلڈ کے لیے ریکسروبیا جو ہے بہت ہی سپیریئر میڈیسن ہے. ٹھیک ہے جی. دوا کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے اور ادویات ساری کراچی شہر میں دستیاب ہیں. کسی بھی جو ہومیوپیتھی کا میڈیکل ہومیو اسٹور پوائنٹ ہوتا کے ہے, نام سے ہومیو پوائنٹ سے آپ کا جی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ میڈیسن ساری دستیاب ہے. آسانی سے یہ آپ کو مل بھی سکتی اور کسی بھی ہومیوپیتھک سے لے سکتے ہیں, لیکن ہومیو پوائنٹ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. جب آپ وہاں میرا بتائیں گے تو وہاں سے آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ ملے گا, یعنی آپ کو وہ رعایت کریں گے اور جتنی کر سکیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے, کیونکہ اس کے آنر بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کو پروموٹ کرنا ہے. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. میرا نام انوار ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. یس انوار صاحب فرمائیے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام آباد سے اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں نے جو اس پر موبائل نمبر لکھا ہے جی جی اس پہ میں نے کئی دفعہ کال کیا ہے لیکن وہ اٹینڈ نہیں ہو سکی. تو یا تو کوئی ٹائمنگ ہے جس سے اٹینڈ ہو جاتا ہے, اچھا تو وہ اگر بتا دیں تو بڑی مہربانی. ابھی جواب آپ کو دیتے ہیں انوار صاحب. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. میں اتنا سا بتا دوں, جس نمبر پہ یہ تو ایک ہی نمبر میں نے یہاں پہ دیا ہوا اور اسی نمبر پہ میں کانٹیکٹ میں رہتا ہوں. مسئلہ یہ انوار بھائی, بہت شکریہ کہ آپ کال کرتے ہیں. بس تھوڑی سی معذرت میں اس بات پہ لے کروں گا کہ مصروفیت میری یہ رہتی ہے کہ کلینک ہی کی میری مصروفیت ہے, دن میں بھی اور شام کی بھی. تو ہو سکتا ہے کہ جس وجہ سے میں آپ کی کال نہ ریسیو کر پا رہا ہوں. آپ ایک کام کیجیے گا, میرے اسی نمبر کے اوپر مجھے ایک واٹس ایپ وائس میسیج کر دیجیے گا, تو میں جیسے ہی آپ کا وائس میسیج سنوں گا آپ کو فوراً رابطہ کروں گا, پھر انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ڈسکس رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضروری ہے کیونکہ کام ایسا ہے, ڈاکٹرز کی مصروفیت آپ کو پتہ ہے, اور یہ ایک ہی نمبر ہے جس کے اوپر جو ہے اوپر دیا گیا نمبر ہے. اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ذاتی نمبر ہے اور آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی, ڈاکٹر سے ہی نہیں, اگر کسی سے بھی رابطہ کریں پہلے اس کو میسج کر دیں, ایک اس کو بتا دیں کہ آپ نے بات کرنے کی آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہے, کہ کسی عام معاملے اگر کا آپ اسلام آباد سے کریں تو ضرور بتا دیں, تاکہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اچھے سے اچھا آپ کو جو ہے نا وہ لے کے چل سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ جیسا بھی انہوں نے کہا کہ آپ وہ ایک وائس میسج اگر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ اس کے بعد جیسے ہی فری ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم کوشش ہی کریں کہ کالرز کو زیادہ موقع دیں اور ان سے جو ہے وہ سوال لے لیے جائیں. آج کا موضوع جو ہے ایک دفعہ پھر دہرا دیا جاتا ہے کہ ایگزیما کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور سردیوں کے اندر خاص طور پہ جو جلد کے مسائل ہیں اس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان سے. جی فرمائیے. اب میں چلوں گا دوسرے سٹیپ کی طرف, یعنی تر ایگزیما. یس
ٹھیک ہے جی، جس کو ایگزیما میں کہتے ہیں، لیکن یہ تر ایگزیما یہ ہوتا ہے کہ اس ایگزیما میں پیپ، پس، پانی زخم کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس ایگزیما میں جو ہے زخم بن چکے ہوتے ہیں، یعنی میازمک طور پہ وہ سیکنڈ ڈویژن پہ اپنے آ چکا ہوتا ہے، جیسے سورہ کے بعد سفلس میں وہ آ چکا ہوتا ہے، اس میں پس پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور پانی جہاں جہاں وہ پانی لگتا ہے وہاں وہاں چھالے، دانے اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ ابھرنا اور نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہیں پہ آپ کو روکوں گا، پہلے کالر کو شامل کریں گے، اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد اکرم نام ہے میرا. جی اکرم صاحب. وہ فلبیری کے بارے میں پوچھنا تھا. تقریباً 2 مہینے سے شکایت ہے فلبیری کی، تو اس کی نا چھوٹے چھوٹے سے نکان، اور یہ آنکھوں کے اوپر تھوڑی سی جگہ پہ نا بال بھی سفید ہو گئے ہیں. جی 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 میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے ہائیڈروکوٹائل. اس کے رات کو سوتے ہوئے 15 قطرے استعمال کرو، اور جہاں پلکوں سے وائٹ نشان آ رہے ہیں بلبیری کے جو آ رہے ہیں، تو اس پہ بھی اس کو آپ لگاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے تک اس دوا کا صرف رات میں استعمال کرنا ہے، اور اس دوا کے، اس بیماری کے نیگیٹو نہیں جانا، کیونکہ یہ ایک مسمہ حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو برا سمجھو گے اور برا کہو گے تو یہ بیماری اور زیادہ بڑھتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے بس دوا کرو اپنی، اور جہاں پہ یہ ہوا ہے وہاں پہ اس دوا کو لگاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ادویات ساری اس کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ یہ بڑا ایک شکایت ہے کہ مچھلی کے کھانے سے ہو جاتی ہے. کہنے کی باتیں میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک اسکن ڈیزیز ہے، ایک وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، جو یا تو کسی سے لگتا ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے کیا کہنا چاہیے جس کو وبائی امراض، وہ نہیں ہے، وبا نہیں ہے. یہ ایک وائرل ہے جو انہی مزاج کے لوگوں کو لگے گا جس مزاج کے لوگ کو یہ ہوگا. اور یہ زیادہ تر گفتگو کرتے ہوئے جو آپ کے منہ سے تھوک یا ریزڈ پارٹیکلز نکل رہے ہو تو اسی پارٹیکل سے آپ کے سانس میں جا کے، اور یہ بیماری اگر کسی کو لگتی ہے یاسر، تو میکسیمم جو ہے یہ 3 سے 5 سال لیتی ہے پورا ہونے میں. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے اندر چلی گئی تو یہ نہیں کہ فوراً آپ کو ہوگا، نہیں، یہ پہلے پوری پلان کرتی ہے. پلان کرنے کے بعد ایک ایک پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد پھر جو پوائنٹ کمزور ملے گا، خاص کر کے گردن، پلکیں، ہاتھ، سینہ، وہ فوراً وہاں پہ اٹیک کرتی ہے. بلبیری جو ہے جس کو آپ پھلری بھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس پہ پانی والے ایگزیما پہ. تو اس کے لیے میں آپ کو 2 دوائیں میں بتانا چاہوں گا. پہلی دوا ہے گریفائٹس کے نام سے. یہ روزانہ رات کو 20-20 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پئیں. اور دوسری دوا اس میں ہمارے پاس موجود ہے چیلیڈونیم. اس کے علاوہ برایونیا اور ہپر سلفر بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پہلی جو دوا ہوگی جو آپ نے لینی ہے اس پانی والے دانوں کے لیے جس میں سے پانی بہ رہا ہو، اس کے لیے آپ نے گریفائٹس لینی ہے. اس کی دوسری جو الٹرنیٹ علامت ہے وہ اس طرح کے اسکن میں بالکل مچھلی کے جیسے چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کر کے اسکن اتر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی گریفائٹس ہی کام کرے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس دوا کو سب سے پہلے آپ استعمال کریں. امید ہے کہ اسی سے ہی شفا ہو جائے گی. لیکن اگر کسی حوالے سے ایک بندہ مزدور ہے، تندور پہ کام کر رہا ہے، یا گرمی میں لوہے آئرن کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ساتھ میں گریفائٹس کے برایونیا کا استعمال کریں. اور اگر وہ بندہ بیسکلی بہت زیادہ چلتا ہے اور دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سلفر کے ساتھ گریفائٹس کا استعمال کریں. ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آج ہماری گفتگو رہی ہے اسکن ڈیزیزز کے حوالے سے، اور ایگزیما کے اوپر آج ہم نے پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی. بہت سارے سوالات کو ہم نے شامل کیا، اور سوالات تو بہت سارے موصول ہو رہے ہیں، لیکن وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ جب نیکسٹ پروگرام ہوگا آج ہی کے، تو اس میں ہم یہ تمام سوالوں کو ضرور شامل کریں گے. آج کے موضوع کے اوپر حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور انشاءاللہ آگے جو دیگر امراض ہیں اس کے اوپر بھی خاص طور پہ ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ رکھیں گے. جیسے ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا تھا، تو انشاءاللہ کمنگ پروگرامز میں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل رہے، اور ان سے آج ہم نے گفتگو کی تمام معاملات پر. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.